अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 रमज़ानुल मुबारक हज़रत सैयदना इमाम हसन सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विलादत है। तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मुमिनीन व मुमिनात को मेरी तरफ़ से जश्न ईद मीलाद हज़रत इमाम हसन मुबारक हो। हज़रत इमाम हसन सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हो के कई एक अलक़ाबात हैं। आप शहज़ादा मुस्तफ़ा भी हैं, आप नवासा मुस्तफ़ा भी हैं, आप इब्ने मुस्तफ़ा भी हैं, आप राकिब दोश मुस्तफ़ा भी हैं, क़रार क़ल्ब मौला मुर्तज़ा भी हैं, नूर चश्मे हज़रत फ़ातिमा भी हैं और अख़िए हज़रत फ़ातिह करबला भी हैं और आप ख़ुद हसन मुजतबा भी हैं। आपकी सारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के मुताबिक गुज़री और आपने दीन मतीन की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ़ फरमा रखी थी और ये आपकी बहुत बड़ी करामत है। वैसे उर्फ़ आम में करामत उसको कहा जाता है कि वो ऐसा काम जो अल्लाह के बंदे के हाथों सरजद हो, सर अंजाम हो, जो आम लोग ना कर सकें और अक्ल से मावरा काम हो मगर अल्लाह का बंदा कर गुज़रे, उसको करामत कहा जाता है। बाज़ औक़ात वो मौका मुनासबत की वजह से करवाई जाती हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से शान लोगों को बतलाने के लिए करामत बयान, करामत का इजहार करवाया जाता है। तो हज़रत इमाम हसन सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की कई एक करामात हैं, जिनमें से चंद एक मैं जनाब की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हसन सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे, अपने नाना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए। चूँकि काना युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे शदीद मोहब्बत करते थे और आप भी अपने नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत किया करते थे। बाहमी मोहब्बतें थीं तो मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक रात इशा की नमाज पढ़ रहे थे कि हज़रत इमाम हसन सरकार मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप अभी छोटे थे, रात अंधेरी थी, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इमाम हसन सरकार ने अबू हुरैरा को देखा तो कहने लगे कि मुझे मेरी माँ के पास छोड़ के आइए, यानी जनाब फ़ातिमा के पास छोड़ के आइए, मुझे घर तक पहुँचाइए। तो जनाब अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह, मुझे हसन फरमा रहे हैं कि मुझे छोड़ के आओ मेरी माँ के पास, इजाज़त हो तो छोड़ के आऊँ? तो नबी पाक सरकार ने फरमाया ला, नहीं। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, आप नहीं जाओ। फ़जाअत बरकतम मिनस समाए फ़मशा फ़ी दोएहा हत्ता बलगा इला उम्मिही। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम ना जाओ, तुम ये गुमान कर रहे हो कि रात अंधेरी है, जुल्मत है, तारीकी है, तो ये डरेगा, ये भी इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे मेरी वालदा के पास तुम छोड़ के आओ। अबू हुरैरा, अल्लाह ताला इसकी तारीकी को दूर फरमाएगा। फरमाते हैं कि एक बिजली नमूदार हुई, रोशनी नमूदार हुई, वो रोशनी सिर्फ़ इमाम हसन सरकार के लिए नमूदार हुई। तो इमाम हसन को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे बेटे जाओ, अब तुम इस रोशनी में, इस नूर में, इस ज़िया में चल कर अपनी वालिदा फ़ातिमा तो ज़हरा के पास चले जाओ। तो ये हज़रत
امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص اہتمام کرنا، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نور اور روشنی کا آنا آپ کی کرامت پہ بہترین دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کر رہے تھے، امام حسن سرکار بھی آپ کے ساتھ تھے، تو دوران سفر جناب نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، شواہد النبوت جلد نمبر شواہد النبوت صفحہ نمبر 302 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سفر کر رہے تھے جناب عبداللہ ابن زبیر اور امام حسن سرکار مل کر، دوران سفر ایک خشک باغ آیا، وہاں پر بیٹھ گئے، تو بیٹھتے ہی جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلے، کاش یہاں پہ کچھ کھجور کے درخت ہوتے جس سے تر و تازہ ہم کھجوریں کھاتے، سکون ملتا۔ تو جناب امام حسن سرکار آپ نے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں فرمانے لگے، اے عبداللہ بن زبیر، تازہ کھجور کھانے کو دل کر رہا ہے؟ جی ہاں جناب، تازہ کھجور کھانے کو دل کر رہا ہے، مگر یہاں تو سوکھے ہوئے باغ ہیں، یہ ادھر تو سب درخت سوکھے ہوئے ہیں، خشک درخت ہیں۔ تو حضرت امام حسن سرکار نے فرمایا چلیں تھوڑی دیر انتظار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی کھجور عطا فرمائے گا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ماجرا پیش آتا ہے، کیسے کھجوریں آتی ہیں۔ تو جناب امام حسن سرکار آپ نے کچھ دیر کوئی چیز تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد امام حسن سرکار آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تازہ کھجوریں بھیجے گا۔ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ بس ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت کھجور کا نمودار ہوا، اس پہ بہترین تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کو کھجوروں کو اتارا اور جتنے بھی سفر میں ہم لوگ تھے ہم نے خوب سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ یہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج فرما رہے تھے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے قدم متورم ہو گئے، قدموں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ تو آپ کے غلام نے عرض کی کہ اے آقا، آپ سواری پر سوار ہو جائیں، میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھئی نہیں، آپ کی باری ہے، آپ ہی سواری پر سفر کریں گے، میں اب پیدل چلوں گا۔ غلام نے بہت عرض کی مگر آپ نے اس کی اس دعوت کو قبول نہ فرمایا، فرمایا کہ نہیں، اب آپ کی باری ہے، تو بیٹھے گا اب سواری پہ، میں پیدل چلوں گا۔ تو پیدل چلتے ہوئے آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے، سوزش میں آ گئے۔ جب سوزش میں آ گئے تو غلام نے پھر درخواست کی، آپ نے غلام کی درخواست کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم جاتے ہیں مکہ شریف، تو مکہ پہنچ کر کوئی دوائی کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ میرے قدموں کو آرام آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دوائی تم تلاش کرنا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات نہ بھولنا۔ اس حبشی غلام نے عرض کی آقا کیا بات نہ بھولوں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے سامنے ایک آدمی، وہ بھی حبشی غلام ہوگا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم نے وہ تیل قیمتاً خریدنا ہے اور قیمتاً خرید کر مجھے دینا، میں اپنے قدموں پہ لگاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب فرما دے گا۔ وہ غلام بڑا حیران ہوا، حیرت زدہ ہوا۔ بس وہ غلام کہتا ہے کہ ہم چلتے چلتے جب مکہ شریف پہنچے رہائش پہ، ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے کافی دائیں بائیں کوشش کی کہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی مل جائے، مگر دوائی نہ مل سکی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری نظر ایک ایسے حبشی شخص پر پڑی کہ اس کے ہاتھ میں تیل تھا، تو مجھے امام حسن سرکار کا قول پہلے ہی یاد تھا، آپ کا حکم نامہ۔ تو اب جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے فوراً اس سے کہا کہ میں آپ سے یہ تیل خریدنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں اتنے درہم میں بیچوں گا، اتنے دنانیر میں بیچوں گا۔ جی ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا۔ تو وہ تیل جب غلام خرید چکا اس حبشی سے، وہ بھی حبشی تھا، یہ بھی حبشی تھا، پہلے غلام نے دوسرے حبشی غلام سے، تیل والے مالک سے جب تیل خرید لیا تو اس نے کہا کہ قیمت یہ لو، آپ نے مجھ سے جو طے کی تھی۔ وہ بیچنے والا کہنے لگا کہ یہ تیل تم کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نبی زادے حضرت امام حسن سرکار نے حکم فرمایا تھا راستے میں کہ ایک حبشی غلام ظاہر ہوگا، اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، تم نے وہ تیل قیمتاً خریدنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تیل کے پیسے نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میں پابند ہوں آپ کے حکم کا، مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ تو نے قیمت ادا کرنی ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگا، بیچنے والا کہنے لگا اگر تم غلام ہو تو میں بھی آپ کا غلام ہی ہوں، تو ایسا کر کہ مجھے پیسے نہ دے، بس لے جا، وہ قبول فرما لیں تو زہے نصیب۔ وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ تو بیچنے والا کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ مجھے امام حسن کی بارگاہ میں ہی لے جائیے، امام حسن سرکار جیسا فرمائیں گے ہم ویسے ہی کر لیں گے۔ امام حسن سرکار کے پاس فیصلہ آ گیا۔ امام حسن آپ کے ہاں آ کے اس نے سلام کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو آقا یہ تیل آپ کا ہی ہے، میں اس کی ہرگز قیمت نہیں لوں گا، میں بالکل اس کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ تو امام حسن سرکار نے کافی اصرار کیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ جو میں نے تحفہ پیش کیا ہے یہ سعادت عطا فرمائیے، میں بطور ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیجئے۔ تحفہ قبول کرنا آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو امام حسن سرکار خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی تیری طرف سے تحفہ قبول ہو گیا۔ اب وہ حبشی تیل پیش کرنے والا جو تھا وہ تھوڑا سا پریشان اور مغموم نظر آیا۔ امام حسن سرکار نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو گئی؟ کہنے لگا جناب اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کو بیٹی بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو درد ذہن بہت شدید ہے۔ امام حسن سرکار سے عرض کی کہ آپ میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، اللہ اس کی اس درد کو دور فرما دے اور ہمیں صحیح الاعضاء بیٹا عطا فرما دے۔ تو امام حسن سرکار مسکرائے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ اس کو بیٹا ہی عطا فرمانا اور اس کی بیوی سے درد ذہن کو دور فرما دے، اس کا بیٹا صحیح الاعضاء صحیح و سلامت ہو۔ اے اللہ اس نے میرے ہاں یہ فریاد کی ہے، اب میں تیرے ہاں التجا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ساتھ ہی آپ نے بشارت دی کہ اب جب تو گھر جائے گا تو ویسا ہی پائے گا جیسا کہ ہم نے دعا کی ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ جو بچہ تیرا تجھے اللہ نے آج عطا فرمانا ہے یہ ہمارا پیروکار اور متبع ہوگا، یہ ہمارا عقیدت مند اور محب ہوگا۔ تو وہ غلام خوشی سے آپ کے ہاتھ مبارک چومتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب گھر پہنچا تو ویسا ہی ماحول تھا جیسا حضرت امام حسن سرکار نے اس کو بشارت دے کر بھیجا تھا، یعنی درد ذہن بھی عورت کی ختم ہو چکی تھی، درد کافور ہو چکا تھا، دور ہو چکا تھا، اور بچہ بھی صحیح و سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن سرکار کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو اس میں آپ کی بے شمار کرامات ظاہر ہوتی ہیں، میں چند ایک پیش کرتا ہوں اسی واقعہ میں۔ جناب امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل کیا کہ نبی پاک سرکار بھی جب مشترکہ سفر کرتے تھے تو
غلاموں کو آپ سواریوں پہ بٹھایا کرتے تھے، باری باری سے خود چلتے تھے، غلاموں کو سواری پہ بٹھا لینا، پھر غلام کو کہنا کہ تو چل اب میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ پر عمل کیا۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سنت مبارکہ اور شریعت کے مطابق کام کرنے کو ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، وہ تیل میں اپنے قدموں پہ لگاؤں گا تو سوجن ختم ہو جائے گی، سوزش ختم ہو جائے گی، میرے ورم ختم ہو جائیں گے۔ تو اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دوائی تلاش کرنا، مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو ملے گی نہیں، ملے گا تو تیل ملے گا یا تیل والا وہ حبشی غلام ملے گا۔ یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصارت عطا فرمائی تھی، آپ کو نور ایمان عطا فرمایا تھا کہ آپ آنے والے وقت کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ اور نمبر 3، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ درد ذیل بھی ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے، وہ متبع اور پیروکار ہے، ہمارا محب ہے۔ تو حبشی غلام نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا امام حسن سرکار نے فرمایا تھا، یعنی درد ذیل کا ختم ہونا اور بیٹے کا صحیح الاعضاء پیدا ہونا، یہ بھی آپ کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کھجوریں کھائیں تھیں تو آپ نے لفظ ارشاد فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو آج ہم تر و تازہ کھجوریں کھا رہے ہیں اس خشک باغ میں، یہ صرف اور صرف نواسہ مصطفیٰ اور ابن مصطفیٰ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول آپ کی کرامت کو مانتے ہیں تو آج ہر امتی کو بھی حضرت امام حسن کی کرامات پہ اعتقاد و ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اور مراتب بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔